Assalamu alaikum and welcome to Pak SciCom, the first digital science communication forum in Pakistan. I am Hassan Zaid. हमारा आज का सेशन एजुकेशन डायलॉग से मुतल्लिक है। एजुकेशन कौमों की जहन साजी में एक बेहतरीन जरिया साबित होता है। कहा जाता है नो इन्फॉर्मेशन इज बेटर दैन मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन के इस दौर में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तक रसाई मीडिया लिटरेसी के जरिए ही मुमकिन है। पाक साई कौम एक ऐसा डिजिटल फोरम है जो न सिर्फ पाकिस्तानी मुआशरे में मीडिया लिटरेसी के लिए कोशिश है, बल्कि यहाँ स्टेम, हेल्थ, एंटरप्रेन्योर्स और एकेडमिया प्रोफेशनल्स को भी इक्वली प्रमोट किया जाता है ताकि आम फहम जुबान में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इन एक्सपर्ट्स के जरिए अपनी यूथ तक पहुंचाई जा सके। हमारे आज के इस एजुकेशन डायलॉग सेशन के मेहमानों में शामिल हैं डॉक्टर मरियम चुगताई साहिबा। आप फाउंडिंग एसोसिएट डीन और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लम्स स्कूल ऑफ एजुकेशन में। डॉक्टर चुगताई इज ऑल्सो द इन रीजन पाकिस्तान डायरेक्टर फॉर हार्वर्ड मिडल साउथ एशिया इंस्टीट्यूट और आप सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से भी पाकिस्तान में खासी मकबूल हैं। इनके साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं इसरार मदनी साहब। आप एक आलिम दीन हैं और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और ड्रू यूनिवर्सिटी अमेरिका से आपने एजुकेशन से मुतल्लिका स्पेशल कोर्सेज भी किए हुए हैं। इसके अलावा आप प्रेसिडेंट भी हैं इंटरनेशनल रिसर्च काउंसिल फॉर रिलीजियस अफेयर्स के। मैं दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ और आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आज के सेशन के लिए आपने वक्त निकाला। हम सेशन का आगाज़ डॉक्टर चुगताई से करते हैं। डॉक्टर चुगताई, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड की रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान के बनते ही यहाँ 3 डिफरेंट किस्म के तर्ज तालीम अपनाई गई: उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम और दीनी मदारस की तालीम। आप क्या समझती हैं कि क्या वजह थी कि स्टार्ट से ही हमने एक नॉन यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट किया? मेरा नहीं ख्याल इस बात में कुछ सदाकत है। जंग आज़ादी के बाद बरसगीर 2 किस्म के तालीमी तबकात में तकसीम हो गया था और यही तफरीक तकसीम हिंद के बाद भी जारी रही। क़याम पाकिस्तान के वक्त 2 किस्म के निज़ाम को लेकर पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम की बुनियाद रखी गई। एक मकामी तौर पर मौजूदा मदारिस का निज़ाम तालीम, जो कि पहले ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में बच्चों को दीनी तालीम फराहम कर रहा था, और दूसरा बरतानवी निज़ाम तालीम, जो कि बरतानवी इस्तेमार कॉलोनियलिज्म के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर क्लर्क और पेशावर अफराद पैदा कर रहा था। क़याम पाकिस्तान के बाद वक्त गुजरने के साथ साथ ये 2 निज़ाम 3 किस्म के निज़ाम में तब्दील हो गए। एक मदारिस का निज़ाम, दूसरा बरतानवी निज़ाम जो कि पब्लिक स्कूल में तब्दील कर दिया गया, और फिर तीसरा निज़ाम जो कि निजी तालीमी निज़ाम की सूरत में हमारे सामने आया है। निजी तालीमी निज़ाम की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि मदारिस का निज़ाम और पब्लिक स्कूलों का निज़ाम हुकूमत के निज़ाम तालीम को नज़रअंदाज करने और मेयार ना होने की वजह से वालिदैन की नज़र में अहमियत खो गए और निजी स्कूल अहमियत इख्तियार कर गए। इस वक्त निजी स्कूलों में भी 2 किस्म के स्कूल बन गए हैं, जो कि कम आमदन वाले निजी स्कूल और अशरफिया के निजी स्कूल हैं। मेरे ख्याल में ये तफरीक पहले भी मौजूद थी, मगर वक्त के गुजरने के साथ ये तफरीक और बढ़ गई है। इसरार मदनी साहब, आप क्या समझते हैं, क्या रीज़न है कि हम जो उर्दू मीडियम या इंग्लिश मीडियम को अडॉप्ट करने की बजाय स्टार्ट से ही दीनी मदारस जो हैं उन्होंने इन दोनों की बजाय एक तीसरे सिस्टम को अडॉप्ट किया जो कि दीनी मदारस? इस तरह पाकिस्तान में 3 पैरेलल सिस्टम चलना शुरू हो गए। तो आपका क्या ख्याल है कि दीनी मदारस ने ऐसा क्यों किया, क्या रीज़न है? बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया हसन साहब। ये एक बहुत अहम सवाल है। डॉक्टर मरियम साहिबा ने जैसे मुख्तसर गुफ्तगू की, अगर सब कॉन्टिनेंट में भी देखें तो उस वक्त ये तकरीबन 4 निसाब तालीम थे, अगर उसको आप प्रैक्टिकली देख ले। तो मैं ये नहीं कहता कि मदरसे की जो रवायत है या पाकिस्तान में है या गुज़िश्ता 70 साल से है, ये कोई नई चीज़ थी या ये प्राइवेट सिस्टम या गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम पर अदम एतमाद की वजह से ये सिस्टम खोला गया, ऐसा नहीं है। बल्कि इसके रूटेड ग्रास रूट पे आप जाएंगे तो हम इसको 4 जो हमारी रिवायत है, मेरे ख्याल से उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक खालिस मजहबी रिवायत थी जिसकी नुमाइंदगी उस वक्त जिस तरह कॉलोनियलिज्म के खिलाफ दारुल उलूम देवबंद और उसी वक्त फिक्र की रिवायती मदारिस कर रहे थे। दूसरी है खालिस जो ब्रिटिश कॉलोनी, जिस तरह मरियम साहिबा ने जिक्र किया, अलीगढ़ उसकी नुमाइंदगी कर रहा था। अब ये दो अलग एक्सट्रीम थे। एक दारुल उलूम जो मतलब एक हिस्से वो था, एक्सट्रीम पे था, और अलीगढ़ दूसरे पे था। इसके दरमियान गैप बनाने की जो 2 कोशिशें की गई वो भी तकसीम से पहले की गई।
ایک ندوۃ العلماء کی کوشش تھی، تحریک ندوۃ العلماء. انہوں نے کہا کہ مذہبی تعلیم زیادہ ہوگی لیکن اس کے ساتھ کوئی دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے، تاکہ اگر مذہبی علماء جو ہے وہ دنیاوی شعبوں میں کام کرنا چاہ رہے ہیں، تعلیمی اداروں میں یا دیگر سائنس ٹیکنالوجی یا کسی بھی شعبے میں، تو وہاں پر جا سکے. تو یہ اسپیس کرنے کی ایک بہت بڑی کوشش تھی جو سب کانٹیننٹ میں کی گئی، اور اس کی نصاب تعلیم پر ایک بڑا گہرا اثر ہے. اب بھی ہندوستان میں ندوۃ العلماء کے جتنے فضلاء ہیں وہ فارن ڈپلومیٹس ہیں. اب میڈل ایسٹ میں جائیں گے تو آپ کو بہت سارے ندوۃ العلماء کے جو گریجویٹس ہیں اسی مدرسے کے، وہ انڈین ڈپلومیٹس ہوتے ہیں جو میڈل ایسٹ وغیرہ میں ایز اے ڈپلومیٹ. ایک اور کوشش بھی کی، یہ بھی مذہبی طبقے کی طرف سے کوشش تھی، ہمارے درمیان جو علی گڑھ اور دارالعلوم دیوبند جیسے روایت اور عصری اداروں کے درمیان اس کو کم کیا ہے، جو کہ جامعہ ملیہ کی شکل میں ہے. لیکن جامعہ ملیہ والا ماڈل بھی نہیں چلا اور ندوۃ العلماء والا ماڈل بھی اس طرح نہیں چلا. جب پاکستان بن گیا تو یہاں کے علماء نے اس پہ جنرل ایوب کے ساتھ ان کی میٹنگ ہے، اس سے بہت ساری وہاں کی پالیسیز اٹھا کر دیکھ لیں، اور یہ ریکمنڈیشن ہے کہ اب پاکستان ایک ملک بن گیا. اس وقت دارالعلوم دیوبند کا جو ویژن تھا یا اسی کی دیگر مکاتب فکر روایتی کا، وہ کا ایک بڑا کلیئر سٹانس تھا اینٹی برٹش، برطانیہ کے خلاف. اب اس کا سلسلہ ختم ہوا، ہم ایک الگ ملک کی حیثیت سے ابھر کے آگے ہیں، تو ابھی ہمیں اپنا ایک سسٹم بنانا چاہیے. تو یہ تجاویز اس وقت بھی موجود تھی جس کو نہ ریاستی سطح پر بڑے لیا گیا اور نہ دیگر طبقات میں لیا، اور وہ مختلف کمیٹیز میں مختلف پیسز میں بس صرف ایک میٹنگ منٹس کے طور پر آتے رہے جس پہ کما حق کام نہیں ہوا. ایک تو روایت بڑی پرانی تھی. دوسری چیز یہ تھی کہ یہاں پر سیم اٹ از اس چیز کو کاپی کیا گیا اور اس سے چلتا رہا، اور وہ اس طرح چلتا رہا کہ ہماری دور علاقوں میں جہاں پر بیسک ایجوکیشن کا سسٹم نہیں ہے وہاں پر مدرسے کی پریزنٹیشنز ہے، ماسک کی جو مسجد ہے اس کی ایک نمائندگی ہر جگہ موجود تھی. تو اس نے اس کو کیا کرتے 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 یہ ایک سلسلہ بڑھ گیا اور آج مدارس کی شکل میں آپ کے سامنے موجود. صحیح. اچھا، اگر ہم اسے تاریخی حوالے سے دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر چغتائی، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں کتنی دفعہ ایسے ہوا کہ اس کا کریکلم جو ہے وہ میجر سکیل پہ ریوائز کیا گیا؟ پاکستان کی تاریخ میں اب تک 5 نصاب لائے جا چکے ہیں اور 9 تعلیمی پالیسیاں بنائی گئی ہیں. نصاب پر نظر ثانی ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، کیونکہ آپ اپنے پڑھانے کے معیار کو بین الاقوامی معیار کے مطابق جدید بناتے ہیں، لیکن ان کے اندر نظریاتی طور پر بار بار تبدیلی لائی جاتی رہی ہے. کبھی پاکستان میں نصاب میں یہ پڑھایا جاتا رہا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان مسلمان اور ہندو ممالک ہیں اور اکثر یہ جنگ کی صورت میں رہتے ہیں اور ہمیں ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے. 60-70 کی دہائی اور سن 2000 کے بعد کئی نصاب ایسے بھی رہے ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان ایک عالمی معاشرے کا حصہ ہے اور وہ ہر ایک کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہاں ہے. پاکستان میں بہت سارے مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور وہ پاکستان کے شہری ہیں. نصاب میں تبدیلیاں معیار اور خصوصیات کی بنیاد پر لائی جانی چاہیے. نظریاتی طور پر نصاب میں لائی جانے والی تبدیلیاں نسلوں میں ذہنی الجھاؤ پیدا کر دیتی ہیں. موجودہ نصاب ہماری دونوں ضرورتوں میں توازن پیدا کرتا ہے. یہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق معیار اور خصوصیات کا بھی حامل ہے اور یہ اجتماعیت، قبولیت اور سب کی شمولیت کا بھی بہترین نمونہ ہے. مدنی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیا مدارس کا کریکلم بھی کبھی ریوائز ہوا، یا آپ سمجھتے ہیں اصولی طور پہ کہ مدارس کے کریکلم کی ریویژن کی ضرورت ہی نہیں؟ جی، اگر آپ مدارس کے جو نصابی تعلیم ہے جس کو موجودہ دور میں پاکستان میں جس کو درس نظامی یا انڈیا اور بنگلہ دیش میں جس کو درس نظامی کیا جاتا ہے، تو اس کا آغاز جو ہے 1700 عیسوی میں ہوا تھا، اور اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ملا نظام الدین سہالوی نے لکھنؤ سے باقاعدہ اس کا آغاز کیا تھا. اب اگر آپ وہاں کا نصاب دیکھیں تو وہ ٹوٹلی فوکس تھا لاجک اینڈ فلسفی پہ، اور اس میں یعنی فقہ کی کتاب حنفی فقہ پڑھائی جاتی، 1-2 ٹیکسٹ، کیونکہ وہاں کی عدالتی نظام حنفی رائج، وہاں کے گریجویٹس وہ سارے عدالتوں وغیرہ میں لگتے تھے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پھر جو افغانستان اور اس ایریا کا جو نصاب تھا وہ سارا بھی منطق اور فلسفہ اور پھر گرامرز پہ مبنی تھا. پھر شاہ ولی اللہ صاحب نے عرب سے جو ہے باقاعدہ اڈاپٹ کیا سر معذرت حدیث کی چاہتا ہوں، کتب اگر کو. ہم تو آپ اسپیسیفکلی 3-4 پاکستان قسم بننے کے کے بعد کی مجموعی بات کریں،
जी जी सॉरी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू। जी जी जी। अगर हम तो स्पेसिफिकली ये तीन पाकिस्तान चार बनने के बाद की चीजें बात करें, कभी करिकुलम रिवाइज हुआ? जी जी। उसके बाद ये जो सिलसिला चला है, तो ये हमने इसकी एनालिसिस की है, तो ये बहुत यानी इसमें बहुत सारी तब्दीलियां आ गई हैं। पाकिस्तान ने फिर इन सबको मिला के एक पूरा निसाब बनाया। अब अगर आप वहाँ निसाब पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारे टाइम बाय टाइम मदारिस के निसाब में तब्दीलियां नजर आएगी। लेकिन अब जो वफाकों की सतह पर उनका एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है कि हर वफाक की एक निसाबी कमेटी है, एक करिकुलम कमेटी है, जो करिकुलम को रिवाइज भी करती है, उसके हवाले से जो रिकमेंडेशंस भी आती है उसको भी करती है। लेकिन उसमें एक कमी है, यानी वो कमी ये है कि वो सिर्फ वो उन रिकमेंडेशंस को ले रहे हैं जो मदरसे से या जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से या रिलीजियस टीचर से आ रहे हैं। यानी वो उस तब्दीलियों को नहीं देखते जो दुनिया में या मुल्क की सतह पर या चैलेंजिंग है। अलबत्ता कुछ चीज़ें उसमें भी शामिल की गई है, जैसे इकोनॉमिक्स को शामिल किया गया है, इसी तरह ज्योग्राफी को शामिल किया गया है। इस तरह कई छोटी मोटी चीज़ें मुख्तलिफ निसाबों का हिस्सा रही है, और हर वफाक इसमें हर हवाले से थोड़ी बहुत तब्दीली आ रही है, जो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन किसी हद तक है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, आपकी जो वन ऑफ द स्पेशलिटीज है वो मदरसा के टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से भी है, ठीक है? तो जहाँ जब जी ये जी जो सिंगल नेशनल करिकुलम की इम्प्लीमेंटेशन होगी मदारस में, 35,000 मदरसाज में इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एटलीस्ट एक्सपेक्टेड है, तो मदारस की असातिज़ा की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है? कैसे करेंगे इसको? जी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसमें माजी में कुछ कोशिश की गई है। मतलब एक इदारा है पीस एंड एजुकेशन फाउंडेशन, उन्होंने ये कोशिश की कि हर विभाग की सतह पर एक टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जाए, और जिस टीचर ट्रेनर्स लाए जाएं और जिसको लेसन प्लानिंग, क्लासरूम मैनेजमेंट, स्टूडेंट साइकोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें उनको सिखाई जाए। लेकिन अब मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एक ऑर्गेनाइज टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मदरसे की सतह पर नहीं है, जिसमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट के सारे कोर्सेज वगैरह पढ़ाए जाए टीचर्स को। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि हमारा जो सिस्टम है मदारिस का बेशतर वो लेक्चर बेस्ड है। टोटली जो है टेक्स्ट, चूंकि प्राइमरी टेक्स्ट पढ़ाए जाते हैं जो काफी मुश्किल हो जाते हैं, तो उसमें सारी पढ़ाई जो है लेक्चर बेस्ड है, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम भी नहीं है। फिर मॉडर्न टेक्निक्स, पेडागोजीज वगैरह ये सारी चीजें वहां पर बहुत ज्यादा है। इसके लिए एक ज़हनी तैयारी जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो जो हमारी मज़हबी रिवायत है, क्या वो इसको तस्लीम करने के लिए तैयार है। तो मेरे ख्याल से एज़ ए प्राइवेट सेक्टर हमने काम किया है, तो हमें तो काफ़ी मतलब एक अच्छा रिस्पांस मिला है मदरस के हवाले से भी, कि वो टीचर ट्रेनिंग का हिस्सा रहे हैं। लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं आया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से यानी काफ़ी एक तब्दीली आएगी, क्योंकि वो रिवायत को मजमूई तौर पर उसको एक तब्दीली की ज़रूरत है, और उसमें बेहतरी की बड़ी गुंजाइश है, जिसमें बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत सही। डॉक्टर चुकाई, आप फरमाइएगा कि ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम का जो कैनवस इतना ब्रॉड किया गया कि 35,000 जो मदारस हैं उनको भी रजिस्टर किया गया इसमें और उसमें शामिल किया गया, जिसका इसका वन ऑफ द कोर जो गोल्स था वो ये था कि हम जो दीनी मदारस हैं हमारे वो मेन स्ट्रीम में आने चाहिए। तो आपका ख्याल है कि सिंगल नेशनल करिकुलम के नफाज के बाद, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद, ये जो मदारस हैं ये मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन जाएंगे? क्योंकि माजी में भी ऐसी कोशिशें हो चुकी हैं लेकिन कुछ खास वो सूदमंद साबित नहीं हुई। इस दफा क्या ख्याल है, हो जाएगा? आप सही कह रहे हैं कि माजी में भी दीनी मदारिस को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिशें की गई हैं, जिसके दो तरीके हैं। एक वो तरीका है कि 80-90 की दहाई में ये अपनाया गया था, जिसमें महज एक तालिब इल्म की मदरसे की डिग्री को किसी दूसरी डिग्री के बराबर तस्लीम किया गया, चाहे उसकी तैयारी जदीद दौर की नौकरियों के लिए थी या नहीं थी। मेरा ख्याल है ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक हमें मदारिस के ग्रेजुएट्स को अच्छी नौकरियों के मौके बराबर मुयस्सर करने चाहिए। तालीमी निज़ाम में ये तफरीक ठीक नहीं है, क्योंकि उलमा सिर्फ मदारिस से आए और साइंसदान सिर्फ प्राइवेट स्कूलों से आए। हमें मदारिस से साइंसदान भी चाहिए और प्राइवेट स्कूलों से उलमा भी चाहिए। मेरे ख्याल के मुताबिक दूसरा तरीका बेहतर है। दीनी मदारिस के बच्चों को जदीद तालीम से मुतारफ कराना बहुत ज़रूरी है,
اور اس کے لیے ہمیں تھوڑی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے مدارس جدید وقت کی تعلیم کے سے مطابقت میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اسی طرح پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے بچوں کو دین کی رسموں اور خطامت پسندی سے ہٹ کر مذہب کی جدید دور کے مسائل کو سمجھنے کی تعلیم دینی چاہیے۔ یہی طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم تعلیم کی مختلف سمت میں بہتی دھاریں ایک سمت کی طرف کو موڑ سکتے ہیں۔ آپ نے پہلے بات کی اساتذہ کی کہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کیسے ہوگی، تو میں اس پہ یہ کہوں گی کہ اساتذہ چاہے مدارس میں ہوں یا کسی پرائیویٹ اسکول میں ہوں، ان کی پڑھانے کی صلاحیتوں کو بڑھانا حکومت اور ادارے دونوں کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ نیا نصاب لائے تو وہ اساتذہ کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے مواد، وسائل اور تربیت کا اہتمام کرے۔ اسی طرح یہ ذمہ داری ان اسکولوں پر بھی آتی ہے جو کسی قسم کی فیس لیتے ہیں کہ وہ اپنے اساتذہ کی تربیت کا انتظام کریں۔ جی اسرار مدنی صاحب، آپ جیسے ڈاکٹر چغتائی فرما رہی ہیں کہ یہ جو ونس دا سنگل نیشنل کریکولم از امپلیمنٹڈ آن مدارس ایز ویل، تو ہمارا جو ہے ایک یکساں نظام تعلیم کی وجہ سے یہ جو مدارس ہیں یہ مین اسٹریم میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ابھی تک کا ڈاکومنٹ جو اچھا خاصا بڑا ہے، میں نے کچھ پارٹ اس کا خاصا پارٹ اس کا اسٹڈی کیا ہے، تو یہ دیکھیں کہ ابھی تک یہ 5th کلاس تک کا ہے، پرائمری تک کا، جبکہ جو مدارس کا جو انٹیک ہے وہ نارملی 8ویں سے 10ویں کلاس کے بعد تک ہوتا ہے۔ تو کیا خیال ہے مدنی صاحب، آپ فرمائیے گا کہ یہ جو کریکولم ان اٹس کرنٹ شیپ جو امپلیمنٹ کیا گیا ہے کوئی خاص مدارس کی کوالٹی پہ فرق ڈالے گا؟ جی یہ بہت چیلنجنگ ایشو ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ جیسے مدارس کی وفاق المدارس ہے، مدارس کی ایک نمائندہ تنظیم ہے جس میں 65 to 70% مدرسہ اس کے ساتھ رجسٹرڈ ہے پورے پاکستان کا۔ اب اس میں نارملی مڈل کلاس کے بعد وہ پہلی جماعت جو دینی علوم کی ہوتی ہے اس میں بندے کو داخلہ دیتے ہیں، یا میٹرک کے بعد۔ تو بہت سارے مدارس نے میٹرک کا جو ہے لازمی ہے، انٹرمیڈیٹ کا، اور کسی نے مڈل اسکول کا۔ اب مڈل اسکول اور انٹرمیڈیٹ کے بعد تو میرے خیال سے جو پرائمری لیول کی سنگل نیشنل کریکولم ہے اس میں تو بہت زیادہ مدارس نہیں آتے۔ ہاں اس میں چھوٹے چھوٹے جو مکاتب ہے یا مساجد کی سطح پر چھوٹے بہت ہیں، کہیں کہیں پر اگر مکاتب کا سسٹم ہے تو وہ اڈاپٹ ہو سکتا ہے، یعنی ایک مدارس پر یہ سسٹم نہیں آ سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سنگل نیشنل جو درس نظامی سے پہلے جو چونکہ عموماً میٹرک کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے، تو میٹرک سے پہلی جو ایجوکیشن ہے اس مدارس میں پورا ایک سسٹم موجود ہے، اور اس میں بہت سارے گورنمنٹ ایجوکیشن کو اڈاپٹ کیا ہے۔ تو اس میں اگر گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اور کتابیں آ جاتی ہیں، کوئی اور کریکولم میں اضافہ کیا جاتا ہے، کوئی اپڈیٹ کیا جاتا ہے، جیسے ڈاکٹر مریم صاحبہ نے کہا، تو میرے خیال سے اس میں اتنی زیادہ مشکلات نہیں ہوں گے۔ مشکلات جو ہوں گے وہاں پر ان کی ٹیچر ٹریننگ پہ ہوں گے، جو مدارس پہلے بھی ایک مطلب تھا کہ اگر آپ ہمیں کبھی ایک نئی نیشنل کریکولم دے رہے ہیں تو ہمارے لیے اس کے لیے ٹیچرز چاہیے، ہمارے لیے اس کے لیے ایک ٹیچر ٹریننگ سسٹم چاہیے، وغیرہ بہت ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں۔ لیکن میرے خیال سے کرنٹ سٹیج ہے یہ مدارس میں یعنی یہ وہ نہیں ہے، اس درجے تک نہیں پہنچا ہے، اس کی جو سٹیج ہے وہ پرائمری لیول ہے، یہ مدارس میں نہیں جائے گا، اور نہ یہ زیادہ مدارس کو زیادہ مفید ہوگا، بلکہ اس کا جو اگلا سٹیج ہے جو چاہے مڈل سے لے کر انٹرمیڈیٹ تک ہے، اس کا کچھ حصہ مدارس تک جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ مدارس کے درس نظام کو چینج کرنا، یہ مطلب نکالنا کہ وہاں انجینئر ہوں گے، سائنس ہوں گے، میرے خیال سے یہ ہماری ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میرے خیال سے ان کو بیسک ایجوکیشن آپ دی جائیں جو کہ ہمارا مشترک ہونا چاہیے معاشری سطح پر، چاہے وہ اسکول میں ہو، چاہے پرائیویٹ اسکول میں ہو، چاہے وہ مدارس میں ہو، جو بیسک لٹریسی ہے۔ اس کے بعد اسپیشلائزیشن کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس اسپیشلائزیشن میں یعنی 12ویں کے بعد جو ہے درس نظامی میں وہ اپنی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، وہ مذہبی روایت کے، اور وہ اتنا رچ ہے۔ ہمارے ہاں بیشتر سوالیوں کی ہارمنی کا، آپ کے ہاں غیر مسلموں کی نان مسلمس کی کتابیں ہمارے نصاب کا حصہ ہے، ہماری کرسچین رائٹرز کے بکس ہماری دینی مدارس کے نصاب کا حصہ ہے۔ انٹر سیکٹ ہارمنی کی آپ بات کریں تو 40% شیعہ اینڈ سنی کریکولم جو ہے وہ سیم ہے۔ بریلوی اور دیوبندیوں کے جو وفاق ہے ان کے آپس میں جو کریکولم ہے وہ 95% سیم ہے۔ اسی طرح سلفی اور دیوبندیوں کے درمیان جو کریکولم ہے وہ 90% سیم ہے۔ تو اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو انٹر ہارمنی کے حوالے سے 7 کتاب دارالعلوم حقانیہ ایک سنی مدرسہ ہے،
بظاہر اس کا ایک بڑا عجیب سا پکچر ہمیں وہ اس میں 7 کتابی شیعہ مصنفین کی لاجک اینڈ فلسفی کی پڑھائی جا رہی ہے. اسی طرح دیوان متنبی جو ہے ہمارے نصاب کا حصہ ہے, جو لٹریچر ہے, پرانے کلاسیکل لٹریچر عربک, اس کا جو رائٹر ہے وہ خود اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, یعنی غیر مسلم تمام مسلم جورسٹ اس کو غیر مسلم ڈکلیئر کرتے ہیں. اسی طرح لوئس مالوف ایک اورینٹلسٹ ہے, مسیحی کرسچین ہے, اس کی ڈکشنری مدرسے کے کلاس 1 اور کلاس 2 کے بچوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں. تو میرے خیال سے مدرسے کے نصاب میں جو ڈائیورسٹی جو آپ کو لبرل وہ ملے گی, میرے خیال سے مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور نصاب میں اتنی زیادہ ہے. لیکن مدرسے کی جو انوائرمنٹ ہے, جو چونکہ اصل چیز ہے ٹیچر ٹریننگ, اور پھر جو ڈائیورسٹی ہے وہ کنورٹ کرنا, پھر جو مذہبی تنظیموں اور خارجہ سیاستیں ہیں ہماری قومی, اس سے اثر انداز کرنا, اور شناخت کی بنیاد پر جو یہاں کی پولیٹکس ہے اس کی وجہ سے وہاں کا انوائرمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا تنگ پڑا ہے, اور جس کی وجہ سے ایک مسلک کا بچہ دوسرے مسلک کے مدرسے میں داخلے میں ہیسیٹیٹ محسوس کرتا ہے, یا مسئلے کی چاپ زیادہ پڑ گئی ہے وغیرہ. تو میرے خیال سے اس میں ایکسٹرنل فیکٹر زیادہ ہے بنسبت انٹرنل فیکٹرز کے. صحیح. اچھا ڈاکٹر چغتائی, آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک جو میجر کرٹیسزم آ رہا ہے سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ اس سنگل نیشنل کریکولم کے ذریعے جو ہمارے پرائیویٹ سکولز ہیں ان کا سٹینڈرڈ آپ لوور کرنے جا رہے ہیں, نہ کہ آپ گورنمنٹ سکولز جو کنونشنل سکولز ہیں ہمارے ان کا سٹینڈرڈ آپ اپ کرتے, یعنی ایک منیمم باٹم لیول آپ نے سیٹ کیا ہے. تو اگر ہم اسی کرٹیسزم کو لیتے ہوئے اگر ہم ایشیا کے ڈفرنٹ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, لیٹ سے اگر جاپان کی بات کرتے ہیں یا ساؤتھ کوریا کی بات کرتے ہیں یا ایون چائنا کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ بھی 2 ڈفرنٹ اسٹریمس آف اسکول چلتے آ رہے ہیں, یعنی انگلش میڈیم بھی ہے اور ان کا جو کنونشنل سسٹم بھی ہے. ڈفرنس صرف یہ ہے کہ وہاں کے جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کا جو انگلش میڈیم ہے ان کا اسٹینڈرڈ, اور جو گورنمنٹ اسکولز ہیں جو کنونشنل اسکولز ہیں ان کا اسٹینڈرڈ میں کوئی خاص ڈفرنس نہیں ہے. تو ڈیبیٹ یہاں پہ یہ بنتی کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ جتنا فوکس ہم سنگل نیشنل کریکولم کی امپلیمنٹیشن پہ اس کی میکنگ میں لگا رہے ہیں, جو فوکس کر رہے ہیں, وہی فوکس ہم اگر اپنے جو کنونشنل جو گورنمنٹ سکولز ہیں ان کو اپڈیٹ کرنے میں, ان کو اپ گریڈ کرنے میں, ان کا اسٹینڈرڈ ہائی کرنے میں لگاتے تو زیادہ بہتر نہ ہوتا. یعنی اگر آپ لیٹ سے میں مائی سیلف ایم اے یونیورسٹی ٹیچر, لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو آئی ایم اسٹل کنفیوزڈ اباؤٹ اٹ, آئی ڈونٹ نو. تو کیسے رسپونڈ کریں گے آپ اسے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے موجود نظام بہت سے پرائیویٹ اسکولوں کو یہ مواقع فراہم کرتا تھا کہ وہ اچھی تعلیم دینے کے نام پر والدین سے اپنی مرضی کی فیس وصول کرتے رہے, مگر یکساں نصاب اس صورتحال کو بہتر بنانے کا موقع فراہم کرے گا. جہاں تک آپ یہ بات ہے کہ دنیا کے دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں بھی غیر مساوی تعلیمی نظام موجود ہیں, تو یہ بات ٹھیک ہے کہ دنیا کے ہر معاشرے میں عدم مساوات ہوتی ہے, مگر اس کا تناسب اتنا نہیں ہے جتنا ہمارے معاشرے میں ہے. یہ بڑھ چکا ہے. یکساں نصاب کی مدد سے ہم یہ فرق ختم تو نہیں کر سکیں گے, مگر اس کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے. پوری دنیا میں جن ممالک میں کسی قسم کا یکساں نصاب یا نظام نافذ کیا گیا ہے تو وہاں جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں انہوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی ہے. امریکہ میں کامن کور کا نظام نافذ ہوئے 12 سال ہو چکے ہیں, مگر ابھی تک وہاں اس پر بحث جاری ہے, کیونکہ بہتری کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے اور انسان کو بہتری کی جانب کا سفر مسلسل جاری رکھنا چاہیے. یکساں معیار کا یکساں نصاب کا مطلب کم از کم حد تک پڑھانے والے معیار کو ایک جیسا کر دینا ہے, یعنی کہ آپ منیمم سٹینڈرڈز بنا دیں. مگر بچوں کی تخلیقی سوچ, تصوراتی سوچ بوجھ وہ بچے کی اپنی کیپیبلٹی پر آپ کا اسکول کتنے اچھے اساتذہ کو ہائر کرتا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بچوں کو اتنا موقع ضرور دینا چاہیے کہ ہر بچے کے پاس اپنے اپنے پوٹینشیل کے حساب سے گرو کرنے کا ٹائم. میرے مائنڈ میں ایگزیکٹلی یہی کوشچن آ رہا تھا, کیا دنیا میں ایسے اور کنٹریز بھی ہیں جنہوں نے انیشلی اسٹارٹ کیا ہو ڈفرنٹ بیس لیول, ڈفرنٹ کریکولا ان ڈفرنٹ اسکولز میں, اور ایٹ دی اینڈ جیسے اب ہم کرنے جا رہے ہیں
ہم ایک منیمم باٹم لیول سیٹ کرنے جا رہے ہیں سنگل نیشنل کریکولم کے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے. کیا دنیا میں ایسے ایگزامپلس ہیں جنہوں نے سوئچ کیا ہوا ایسے اور اس کو پراپرلی سنگل اسپیشلی پاکستان میں سنگل نیشنل کریکولم ڈیزائن کرتے ہوئے اس ماڈل کو سامنے رکھا گیا تھا کہ ان کو کیا چیلنجز آئے اور ان کو انکارپوریٹ کیا گیا ہو اس کی پالیسی میکنگ میں؟ جی میں وہی کہہ رہی ہوں, میں آپ کو جیسے امریکہ کی اگزامپل دے رہی تھی, لیکن آپ دیگر بھی ڈیولپڈ یا ڈیولپنگ کنٹریز لے سکتے ہیں. انڈیا لے سکتے ہیں, انڈیا میں بھی ماڈل ٹیکسٹ بکس ہیں جو کہ حکومت نے بنا دی ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو اور اسٹیٹس کو یہ فریڈم دیا ہے کہ آپ یہ ماڈل ٹیکسٹ بک یوز کر کے آپ اس حساب سے ریکوائرڈ نہیں ہے وہ ماڈل ٹیکسٹ بک, لیکن حکومت نے ایک لیڈرشپ ظاہر کی ہے کہ یہ ہمارے منیمم سٹینڈرڈز ہیں. یہ ایک ایگزامپل ہے جس کو آپ فالو کر سکتے ہیں, اور بہت سے ممالک ایسے ہیں جس میں منیمم سٹینڈرڈ ہے. اب آپ وہاں پر اگر ایک اپنا اسکول چلاتے ہیں, چاہے وہ کسی دینی نوعیت کا ہو یا کسی اور نوعیت کا ہو, مثلاً آپ کہتے ہیں میں نے ایک آرٹس بیسڈ اسکول بنانا ہے, یا ہمارے اسکول میں سائنس اور میتھمیٹکس بڑی اسٹرانگ ہے, تو ہم لیکن جو منیمم سٹینڈرڈ ہے کہ ہر بچے کو ایک فارن لینگویج آنی ہے, اور وہ ان میجر لینگویجز میں سے ہوگی, وہ آپ چاہے ہوم اسکول بھی کر رہے ہیں, گھر پہ بھی بچے کو پڑھا رہے ہیں امریکہ میں, اور اگر آپ وہ منیمم سٹینڈرڈز نہیں پورے کر رہے تو آپ والدین کو جیل ہو سکتی ہے. تو یہ کوئی عجیب انوکھی بات نہیں ہے کہ ایک حکومت کچھ بچوں کے لیے نہیں بلکہ سب بچوں کو اپنائے, ان کے لیے منیمم سٹینڈرڈز بنائے اور کہے کہ اتنے منیمم سٹینڈرڈز آپ نے ہر بچے کے لیے کوشش کرنی ہے کہ وہ سمجھ سکے یہ کانسیپٹس. آگے اس کے اوپر آپ جو مرضی پڑھائیں. اگر حکومت نے کہا ہوتا کہ اس سے زائد آپ کچھ نہیں پڑھا سکتے, تو یہ جو پرائیویٹ سکولز جو بہت اس پر جو ناراض بھی ہو رہے ہیں, وہ تو بہت تھوڑے ہیں. آپ کے مدارس جو اتنا امپورٹنٹ اور اتنا سگنیفیکنٹ کنسٹیٹوئنٹ ہے, وہ لوگ سڑکوں پر نکل آئیں کہ کیا مطلب ہم صرف میتھ اور سائنس پڑھا سکتے ہیں, ہم دینی تعلیم دینا چاہتے ہیں. تو دیٹ از اندر ایگزامپل ٹو شو یو کہ یہ منیمم سٹینڈرڈز ہیں کہ ہر بچہ جس نظام میں بھی ہوگا, مدرسے میں, پرائیویٹ اسکول میں یا پبلک اسکول میں, وہ یہ میتھمیٹکس, سائنس, اردو یا ریجنل لینگویج وہ پڑھے گا. اس کے اوپر آپ جو مرضی پڑھائیں, آپ فرینچ پڑھانا چاہیں آپ پڑھائیں, آپ کوئی خاص دینی تعلیم دینا چاہتے ہیں آپ دیں. تو اس پر میرا خیال ہے شور زیادہ ہوا ہے, لیکن جب یہ آہستہ آہستہ امپلیمنٹ ہوگا تو وہ کلیرٹی آتی جائے گی. یہ پرفیکٹ نہیں ہے, یہ انسانوں نے بنایا ہے, یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بنائی کتاب نہیں ہے, یہ انسانوں نے بنایا ہے. اس پہ باقاعدہ ہمیں اس پر ریویژنز اور امپروومنٹ کرنی ہوگی, لیکن صحیح رستے پر چلیں گے تو پھر کریں گے نا. جی اچھا ڈاکٹر چوتائی, اس میں ایک خاصا بڑا ڈاکیومنٹ ہے, میں نے کوشش کی ہے میں تھورلی اسٹڈی کروں. اس میں ایک سبجیکٹ ہے انٹرپرینیورشپ کا, جو ابھی سے اسٹارٹ کر دیا گیا ہے کہ ڈونٹ یو تھنک دس از ٹو ارلی کہ آپ بچوں کو ایسی سوسائٹی میں جہاں پہ پیرنٹس کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو کے سرکاری نوکری لے گا اور اچھی, یعنی وہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے کہ میرا بچہ ایک بزنس مین بنے گا. اس میں اتنے لوور لیول سے آپ بچے کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ بچے یہ انٹرپرینیورشپ کیا ہے, اس کے بارے میں آپ کو کیا اسکلز چاہیے, اس کو تو اس چیز کا ہوش ہی نہیں. تو پہلے بہتر نہ ہوتا کہ ہم پیرنٹس کی اس میں تھوڑا سا ان کا مائنڈ میک اپ کرتے, یا ٹیچرس کو پہلے سے مائنڈ میک اپ کرتے, پھر لیٹر آن 10th گریڈ سے یا 12th گریڈ سے اس کو امپلیمنٹ کرتے, لے کے آتے سبجیکٹ کو. تو اس کے اتنی ارلی اسے انٹروڈیوس کروانے کا لاجک کیا ہے؟ انٹرپرینورشپ کو ہمیں وسیع تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس جدید دور میں ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے, اور اسی طرح لوگوں کے ذہن بھی کافی ساری چیزوں میں بدل گئے ہیں. اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ اگر آپ یوٹیوب استعمال کرتے ہوئے تلاوت قرآن پاک بھی سنتے ہیں, تو جن صاحب کی یہ تلاوت یوٹیوب پر اپلوڈ کی گئی ہے, وہ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو وہ انٹرپرینور ہیں. یہ صاحب ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے اپنی بات ان ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, جو شاید عام حالات میں ممکن نہیں تھا. والدین سرکاری نوکری کو جاب سیکیورٹی یا معاشرے میں عزت کی وجہ سے بہتر سمجھتے ہیں, مگر جب انہیں یہ پتہ لگے گا کہ انٹرپرینورشپ کسی چھوٹے کام یا ناکام چیز کا نام نہیں, بلکہ اس کے ذریعے کوئی بھی شخص خود کو لامحدود حدوں تک لے جا سکتا ہے,
اور معاشی لحاظ سے اپنے آج اور کل کو محفوظ بنا سکتا ہے تو میرا خیال ہے یقیناً والدین اس بارے میں مثبت طریقے سے سوچنا شروع کر دیں گے. اب یہ والی بات کہ کیا بچوں کو 5ویں تک سے ہی سٹارٹ کرنا چاہیے تھا یا 9ویں 10ویں تک رکنا چاہیے تھا، تو میرا تعلق تعلیم کے شعبے سے ہے. میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ پاکستان میں بیشتر ایسے بچے ہیں جو 5ویں تک پڑھتے ہیں اور 5ویں کا امتحان بھی نہیں دیتے، وہ 4تھی میں ہی یا 5ویں میں امتحان سے پہلے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. 25 ملین بچے ہمارے آؤٹ آف اسکول ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس تعلیم کا یہ ہم 10 سال جو ہماری لاسٹ ویجز ہیں، جس دوران ہم اپنی گھر پہ اپنے ماں باپ کا کسی فائنینشیل طریقے سے ہاتھ بٹا سکتے ہیں، ہم وہ اسکول میں گزار رہے ہیں. تو وہ ایک بڑا لاجیکل فیصلہ ہوتا ہے. ایسے بچے کو بھی ایک کانسیپٹ دینا کہ وہ ایک کاروباری بن سکتا ہے، وہ نوکریاں مانگے نہیں، وہ نوکریاں دے، یہ چیز ان بچوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جو آج نوجوان ہو گئے ہیں لیکن صرف 5ویں تک پڑھے یا وہ بھی نہیں. تو اس لیے 5ویں میں یہ کانسیپٹ صرف انٹروڈیوس کیا گیا ہے. 6th 7th اور 8th جس کا نصاب آج کل میں بن رہا ہے، اس میں اس کو انٹرپرنورشپ ان ڈیجیٹل ایج کے حساب سے پڑھایا جا رہا ہے. 9ویں 10ویں میں اس کو مزید اس طرح سے پڑھایا جائے گا. ہماری جتنی بڑی یوتھ پاپولیشن ہے ہماری، آج آپ حکومت جتنی بھی نوکریاں دے سکتی ہے اس کو ڈبل ٹرپل کوادروپل بھی کر دیں، آپ ایبزارب کر ہی نہیں سکتے جتنے نوجوان اس وقت نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں. آپ کو باقاعدہ انٹرپرنورشپ کی تعلیم دینی ہے جس طرح دیگر ہائی پاپولیشن ڈیولپنگ کنٹریز اپنے نصاب میں شامل کر چکی ہیں کئی سالوں سے. کیونکہ جب وہ بچے نکلیں گے، وہ ہر بچہ ریزیومے لے کے ایک ہی نوکری پر ہزار لوگ اپلائی کرتے ہیں، یہ سسٹم نہیں چل پائے گا. اور جب ان بچوں کو نوکریاں نہیں ملیں گی تو یہ پھر کہاں کیا کریں گے؟ تو ایسے میں ہی پھر معاشرے میں پھوٹ پڑتی ہے، معاشرے میں وہ بچے گمراہ ہوتے ہیں. اس لیے انٹرپرنورشپ کا سبجیکٹ ڈالنا اور اس کو ایمفسائز کرنا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. 5ویں کی جو ماڈل ٹیکسٹ بک ہے اس میں انٹرپرنورشپ کی اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کو الیبوریٹ کر کے ٹیکسٹ بک فارم میں دکھایا گیا ہے. ایک بچی ہے جو نوٹس کرتی ہے کہ اس کے پاس باغ میں کنو گرے ہوئے ہیں کافی، اور وہ سوچتی ہے کہ یہ کنو گرے ہیں، میں یہ ضائع ہو رہے ہیں. اس سے وہ ایک چھوٹا سا جوس سٹینڈ بناتی ہے. پھر وہ دیکھتی ہے کہ ساتھ میں ایک اور بڑا جوس سٹینڈ ہے، لوگ تو وہاں جا رہے ہیں، تو وہ پھر اس میں ایک آدھی اور چیز ایڈ کرتی ہے. وہ اس کو کسٹمر مائنڈ سیٹ ریسرچ، ڈیزائن تھنکنگ، یہ کانسیپٹس بڑے سمپل سٹوریز کے تھرو سمجھائے گئے ہیں کہ اس سے وہ آمدن گھر پہ لاتی ہے. اور وہ ایک چھوٹا سا ایک بچے کی نظر سے ایک انٹرپرنورشپ کا کانسیپٹ دیا گیا ہے. تو آپ انٹرپرنورشپ کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی بہت ڈیفیکلٹ کانسیپٹ ہے. جو بندہ سائیکل چلاتے ہوئے اس کے اوپر ریڈیو باندھ لے وہ بھی انٹرپرنور ہے، کیونکہ اس نے ایک انوویٹو چیز کی ہے، اس نے اپنی سائیکل پہ ایک میوزک سسٹم انسٹال کیا ہے. تو آپ بچے کو یہ چیز ریکگنائز کرنا سکھائیں کہ انوویشن کیا ہوتی ہے. That is the concept of entrepreneurship in this curriculum. ڈاکٹر چپائی، آپ چیز یہ ہے کہ ہر ٹیچر آپ جیسا نہیں ہو سکتا. تو ماشاءاللہ جتنے اچھے طریقے سے آپ پڑھا رہی ہیں، یہ چیز بتا رہی ہیں، مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے. میں آئی فیل دس از فینٹاسٹک. اچھا، جو اسرار مدنی صاحب، میرا کوشچن یہ تھا کہ انٹرپرینیورشپ ہم اتنی ارلی اسٹیج پہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. جو آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارا جو دینی طبقہ ہے، جو مدارس میں اسٹوڈنٹس کو جو مینلی ٹرین کیا جاتا ہے وہ ہے مذہبی ورک فورس کے لیے. تو کیا خیال ہے جو انٹرپرینیورشپ کا جو کانسیپٹ 5th کلاس میں انٹروڈیوس کیا گیا، اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ ہوگا دینی مدارس کے حوالے سے؟ جی، جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ تو 5th کلاس تک یا پرائمری ایجوکیشن تک دینی مدارس میں جو سنگل نیشنل کریکولم ہے اس کا بھی یہ آئیڈیا اگر کچھ مدارس جو ابتدائی اسکول ایجوکیشن دے رہے وہ تو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، وہاں پر تھوڑا بہت ان کی لٹریسی. لیکن آگے جا کے جو اس کا سیکنڈ فیز ہے، یعنی جو پراپر جس کو درس نظامی اور مدارس کہتے ہیں وہاں پر امپلیمنٹ ہوگا تو یہاں اس کا بہت زیادہ اسپیس موجود ہے. مثلا میں آپ کو کہہ دوں کہ اس وقت مدارس کے طالب علم باوجود یہ کہ وہ درس نظامی پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ کہاں پر نکلتے ہیں. بہت سارے بچے جو ہے مدرسے میں بیسک کمپیوٹر سیکھ لیتے ہیں تو کمپوزنگ، بہت سارے بچے میں نے دیکھے اخبارات میں جا رہے ہیں. اردو ان کی اچھی ہوتی ہے تو وہ رپورٹ رائٹنگ میں بھی، خبر بنانے میں بھی بہت سارے بچے جا رہے ہیں. اب مدارس کی سطح پر جو ہے کئی جگہوں پہ وہ ڈیفینیٹلی صحافتی کورس ہو رہے ہیں
جس میں گرافکس ڈیزائن وغیرہ ہو رہی ہے. اسی طرح کچھ بچوں نے آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے لیے اسٹوڈنٹ تلاش کرتے ہیں ویسٹرن کنٹری، جب وہ لوگ والدین بچوں کے والدین جو ان کو ڈالرز میں پے ہیں. اس سے بہت بڑا آئیڈیا اور بہت بڑی کمیونٹی جو ہے اب آن لائن ٹیچنگ کی طرف چلی گئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اور بھی بہت سارے ایسے آئیڈیاز ہیں کہ جو وہ خود نکال رہے ہیں. تو اگر یہ ان کو پڑھایا جائے تو میرے خیال سے بہت بڑی ضرورت ہے جس کو پورا بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. لیکن وہی ورک فورس اور اس کی ٹیچر ٹریننگ وغیرہ وہی ایک بہت بڑی چیلنجنگ جاب ہے جو ہمارے ہاں نارمل اسکول بھی اس کا کانسیپٹ نہیں، اسکولز اور کالج لیول تک بھی جو ہمارے پرانے ٹیچرز بھرتی ہوئے ہیں جس کے معیار اتنے اچھی نہیں ہے. میرے خیال سے یہ ایک چیلنج رہے گا. کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے چلتے ہیں. میں ڈاکٹر چوپائی صاحبہ آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنے عرصے بعد کسی بھی ملک کا جو کریکلم ہے اسے ریوائز ہونا چاہیے؟ جی، موجودہ نصاب کے بارے میں میری حکومت کو یہی تجویز ہوگی کہ حکومت ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے سالانہ بنیادوں پر پورے ملک سے اس نصاب کے بارے میں لوگوں کی آراء کو لیں. اسکول کے اساتذہ، انتظامیہ، والدین اور عام لوگوں سے پوچھا جائے کہ ان کی رائے میں اس نصاب میں کون سی چیزیں ہیں جن کو بہتر کیا جا سکتا ہے. جدید دور کی ایجادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ہر وقت اس پر نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے اور اسی مسلسل جاری رہنے والی نظر ثانی کی وجہ سے ہی ہم ان بچوں کے لیے کچھ مفید کر سکیں گے. وہ دور گزر گیا کہ جب آپ صبح کے وقت اخبار دیکھ کر خبروں کا پتہ لگاتے تھے پچھلے 24 گھنٹے میں کیا ہوا. آج کے دور میں آپ اپنے موبائل فون کے ذریعے خبروں تک لمحوں میں رسائی کر سکتے ہیں. اس ڈیجیٹل دور میں ہمیں اپنے تعلیمی نصاب اور تعلیمی نظام کو بھی اسی طرح مسلسل اپڈیٹ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اسرار مدنی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں کہ دینی مدارس کا نظام جو ہے، جو کریکلم ہے، اس کو کتنے عرصے بعد آئیڈیلی ریوائز ہونا چاہیے؟ should it take longer than conventional schools or even earlier than that? میرے خیال سے ان کا جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ان کی جو درس نظامی ہے، ان کی جو کریکولم کمیٹی ہے وہ صرف ریلیجس لیول پر اس میں بہت تبدیلی لائی ہے، لیکن پراپر جس طرح ایجوکیشن پالیسی بنتی ہے ہمارے ہاں اور اس کے پراپرلی پھر کورس آؤٹ لائن اور ساری چیزیں، وہ تو وہاں پر اس طرح پاسبل ابھی تک نہیں ہوا ہے، یعنی اس کے امکانات بہت کم ہے. لیکن جہاں تک ڈاکٹر مریم صاحبہ کی جو یہ پلان ہے، اگر اس کو آگے لے کے چلنا ہے اور دینی مدارس کے لیے جس کی میں نے بھی تجاویز دی تھی، بنیادی طور پر یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو آپ جو مینول طریقے سے آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے مدرسے میں، اور آپ اس کو تھرو اگر اس کی بیوروکریسی کے تھرو جائیں گے تب بھی ہزاروں مشکلات ہوں گے. تو میری یہ تھی کہ اسی کورس کو ڈیجیٹلائز کیا جائے، جس طرح خان اکیڈمی پراپر ایک آپ کو پریپریشن کرتی ہے، پریپریشن میں آپ سے کوسچن آنسر سیشن اور پھر آپ ایک موک ایگزام دیتے ہیں. تو یہاں تک کہ ان کی ایگزامز بھی آن لائن ہوں اور میٹرک تک یہ سلسلہ اسی طرح کی اس کو ڈیجیٹلائز کیا جائے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ مدرسے کے اسٹوڈنٹ کوئی مدرسہ سسٹم کو نہیں، لیکن اسٹوڈنٹس میں بھی ایک بڑی طلب ہے یا مدرسے کو مسائل ہے کہ اگر وہ اس کو اڈاپٹ کر لے تو ان کا اپنا کریکولم یا سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو اسٹوڈنٹ فارغ اوقات میں ڈیجیٹل طریقے سے وہ کسی وقت بھی اس کورس میں لاگ ان ہو سکتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، پھر وہ اپنے ایگزامز اور ٹیسٹ دے سکتے ہیں اور اس کی مارکس بھی آ سکتے ہیں اور اس کی ڈگری بھی آن لائن آ سکتی ہے. تو اگر یہ سہولت ہم نے پیدا کر دی اور پوری دنیا میں ہے بے شمار کورسز ہر یونیورسٹی میں اس طرح پڑھائے جا رہے ہیں، تو میرے خیال سے آپ ہزاروں ایک تو ایکول اپرچونٹی دے سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بغیر کسی بیوروکریٹک ڈسکشنز کے گورنمنٹ ٹو مدرسہ ڈسکشن، نیگوشیشن اور ان ساری چیزوں مسائل میں پڑھنے میں پھر وہاں کی مقامی جو سیاستیں ہیں وہ اس میں انوالو ہوتی ہے، پوزیشن اور حکومتوں کے، پھر مذہبی جماعتوں کے اور اس طرح کے درجنوں مسائل ہے. تو آپ ڈائریکٹلی اگر اسٹوڈنٹ کی سب سے بہترین آئیڈیا ہے اور یہ آگے جا کے پوری قوم کی تقدیر کو بدل سکتا ہے. جی بہت شکریہ. وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم. آخر میں یہ چاہوں گا کہ میں اپنے دونوں آنریبل گیسٹ کو کپل آف منٹس ایچ دوں کہ آپ اگر کچھ آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں وہ دینا چاہیں تو. جی اسرار مدنی صاحب آپ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. جی سر. جی بس میری تو ایک سب سے پہلی گزارش یہ تھی کہ جو سنگل نیشنل کریکولم پہ جو کنسلٹیشن ہے وہ مدارس کے ساتھ بہت کم ہو گئی ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے. اس میں دو تین قسم کے، ایک تو یہ کہ وہ تھنک ٹینکس، علماء یا
صحافی یا پروفیسرز جو خاص مدرسہ سیکٹر میں ایک عرصے دراز یا سول سوسائٹی مدرسے میں ایک عرصے دراز سے کام کر رہے ہیں، تو ایک ان کے ساتھ ایک پراپر کنسلٹیشن اس پہ کی جائے تاکہ وہ اس کی جو امپلیمنٹیشن پلانز ہے اس پہ بات کر لے. دوسری جو ہے اس کی جو روایتی مدارس اور ان کی جو بورڈز ہیں ان کے ساتھ 2-3 کنسلٹیشنز کی ضرورت ہے، اور ان کی جو کریکولم کمیٹیز ہیں ان کے ساتھ کہ یہ کورس آؤٹ لائنز اور اس پہ ٹیچر ٹریننگ اور مینولز بنیں گے تو کیسے بنیں گے، کیا ہوگا اس کا طریقہ کار، اس کی ڈیوریشن کیا ہوگی، اور ان کے جو ٹائم ہے اس میں بھی بہت بڑا فرق ہے، اور جو مدرسے کے اسکولز کا ٹائمز ہے پیریڈ ہے، یعنی مدرسے کا جو سسٹم ہے وہ شوال سے شروع ہو کے رمضان سے پہلے ختم ہوتا ہے ان کا سال. تو یہ ساری چیزیں جو ہے بہت یعنی بنیادی چیزیں ہیں، لیکن یہ ہمیشہ بہت بڑے سسٹم کو متاثر کر سکتا ہے، تو ایک اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا جو ڈیجیٹلائزیشن کا میں نے عرض کیا. تیسری چیز یہ ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ اگر ہم سارے مدارس اور 35,000 مدارس کو چھوڑ کے پہلی ہی فیز میں چند مدارس کو سلیکٹ کر لے تاکہ وہاں پر اس سسٹم کو دیکھا جائے. اگر وہ سسٹم ماڈل کامیاب ہوگا تو آگے جا کے بہت سارے لوگ خود بخود آپ سے رابطہ بھی کر لیں گے اور وہ چاہیں گے کہ وہ اس سسٹم کو اڈاپٹ کر لے. تو اس کو میرے خیال سے پائلٹ پروجیکٹ ہونا چاہیے، اور پائلٹ پروجیکٹ کی بنیاد پہ جو ریکمنڈیشنز آئیں گے، جو مختلف لوگوں کے سوالات ہوں گے، اعتراضات ہوں گے، تحفظات ہوں گے، ان سب کو اٹھا کے اس کو مزید اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے. اور جو آخری بات ہے کہ میرے خیال سے اس میں ٹرسٹ بلڈنگ بہت زیادہ ضروری ہے. بدقسمتی سے بہت سارے میڈیا ٹاکس کی وجہ سے یہ ایک بہت پازیٹیو انیشیٹو تھا، اس کو بڑا نگیٹولی انٹروڈیوس کیا گیا، اور میرے خیال سے اس پہ مزید ہوم ورک کی ضرورت ہے ٹرسٹ بلڈنگ کی، اور اس کے لیے بہت سارے کام کی ضرورت ہے. تو اور اس کام کے حوالے سے جو میرے خیال سے منسٹری وغیرہ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے مدرسے کے حوالے سے لٹریسی بہت زیادہ کم ہے، اور وہ باہمی ہم آپس میں ایکسچینج پروگرام، ڈیبیٹ آپ نے کیا، اس طرح کے اور درجنوں ڈیبیٹس کی ضرورت ہے جس سے تقریباً دونوں طبقے جو مسائل ہیں جو وہاں پر ہماری جو سنگل نیشنل کریکولم پالیسی والے لوگ ہیں یا منسٹری ہے ان کو کون سے مسائل درپیش ہیں اور پھر ہمیں کون سے مسائل درپیش ہیں جس کو آگے لے کے ہم چل کے ان مسائل کو دیرپا حل نکال سکے اور اس کو امپلیمنٹ کر سکے. اور اسی پہ میں ڈاکٹر صاحبہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ایک بڑا پازیٹیو طریقے سے جو مدرسے کے لوگوں کو ریپرزینٹ بھی کرتی ہے، ان کے مسائل کو اور ان پہ بات، میرے خیال سے اس پہ مزید ڈیبیٹ کی ضرورت. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یو کین ایکچولی ہیو مور دین اے کپل آف منٹس. آپ پہلے جو اسرار مدنی صاحب کے جو کنسرنس ہیں ان کو ایڈریس کر سکتی ہیں if you like to, اور پھر secondly if you have some concluding remarks, kindly go ahead with that. جی میں مولانا صاحب کی ساری باتوں سے اتفاق کرتی ہوں، اور میں بالکل اس کو انڈورس کرتی ہوں کہ حکومت کو اس میں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹرسٹ بلڈنگ اور اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ بڑھائی جائے. یہ بھی بات ہے کہ آج تک اتنی اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ کبھی ہوئی نہیں. میں کئی سالوں سے، میں 5 سال سے پاکستان واپس آ گئی ہوں اپنی پی ایچ ڈی ختم کر کے. مجھے کسی منسٹر، کسی بیوروکریٹ نے تعلیم کے شعبے سے تعلق لاہور میں بیٹھے ہوئے کسی نے نہیں پوچھا کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں. موجودہ حکومت نے جب ایکسپرٹس کو انگیج کیا تو میں بڑی حیران ہوئی، اور میری ریسرچ بھی 1947 سے اب تک ہے. میں بڑی حیران ہوئی کہ اتنے لارج سکیل پہ حکومت انگیجمنٹ کر رہی ہے. لیکن ہمارا کام ہے ایز ایکیڈیمکس، ایز ایکسپرٹس، ایز پرائیویٹ سٹیزنس کہ ہم ایز اے ریسپانسبل سول سوسائٹی کہ ہم اپنی حکومت کو مزید اکاؤنٹیبل رکھیں. انہوں نے اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ کا جو کام شروع کیا ہے اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. ایون دو اٹ از اے ویری پازیٹیو اسٹیپ بٹ اٹ نیڈس ٹو بی امپرووڈ. میں ایک بات ضرور ایڈ کروں گی. ابھی کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے کہ ہماری ایک میٹنگ ہو رہی تھی گریڈ 6 to 8 کے انٹرپرینورشپ کمپیوٹر اسٹڈیز کے کریکولم میں، جس میں ڈیجیٹل انٹرپرینورشپ ان ڈیجیٹل ایج کا بھی کچھ سیکشن ہے. تو زوم پہ میٹنگ تھی، کچھ لوگ وہاں اسلام آباد میں بیٹھے تھے، کچھ لوگ دور سے بین الاقوامی سطح پر بھی جوائن کیے ہوئے تھے، اور وہ بڑے accomplished PhDs in computer science at very reputable universities، وہ لوگ بھی شامل تھے اس کمیٹی میں. تو جب میں اس میں گئی تو جو میں نے کچھ پروپوزلز دیے ہوئے تھے، کچھ لوگوں کے خیال میں ان کی کچھ چیزیں ٹھیک تھیں، کچھ نہیں ٹھیک تھیں، اور کافی اچھی ہیٹڈ ڈبیٹ ہو رہی تھی کہ ہم نے
فائنل جو ہے ڈرافٹ جو آگے اسٹیک ہولڈرز کے سامنے مزید ایڈٹس پیش کرنے ہیں اس میں کیا آگے جانا چاہیے. تو اس ڈبیٹ میں جب میں اس سیشن سے اٹھی تو میں نے ریئلائز کیا کہ تقریباً 70% چیزیں جو میں چاہتی تھی مجھے 100% نہیں ملی، تقریباً 70% تھرو شاید ہوئی ہیں. اور شاید جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی یہی محسوس کر رہے تھے کہ وہ جو چیزوں پہ مجھے کنونس کرنا چاہ رہے تھے وہ فلی نہیں کر پائے کچھ چیزوں پر انہیں جو وہ چاہ رہے تھے. تو پالیسی میکنگ جو ہے نا یہ ایک بڑا اٹس اے میسی پروسیس. یہ بہت آسان ہے کہ آپ اپنے لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، لائک مائنڈیڈ لوگوں کو پینل پر بٹھائیں اور وہ سارے آپس میں اگری کریں کہ جی یہ یکساں نصاب اس کو مل کے ہم گالیاں نکالتے ہیں. لائک مائنڈیڈ لوگ آپ کے بیٹھ کے وہ سنیں اور کامنٹ کریں اور تالیاں بجائیں. بڑا آسان ہے کہ آپ گھنٹہ لگا کہ کسی انگریزی اخبار میں آرٹیکل لکھیں جو آپ جیسے انگریزی وہی لیکن یہ بہت مشکل ہے کہ آپ ایک ایسے کمرے میں بیٹھیں جہاں پر آپ کی ورلڈ ویو سے اختلاف کرنے والے جو اس حد تک اختلاف کرتے ہیں کہ جو چیزوں کو آپ بالکل فنڈامنٹل سمجھتے ہیں اس پر اختلاف کرتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ بات کریں. کچھ وہ آپ کی بات مانیں، کچھ آپ ان کی مانیں. یہ اٹس این امپرفیکٹ پروسیس، اٹس مچ ہارڈر ٹو ڈو. And I think that for that we do owe this government credit کہ انہوں نے وہ space create کی ہے. لوگ اس میں solution کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ باقاعدہ انگیج کر رہے ہیں. پرائمری میں انہوں نے خود سے بہت سارے لوگوں کو بلایا تھا. سیکنڈ کہ انہوں نے نصاب انٹرنیٹ پر ڈال دیا ہے اور ای میل ایڈریس دے دیا ہے کہ جو مرضی ہمیں فیڈ بیک دے. تو آئی تھنک اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پالیسی میکنگ میں آپ کو کبھی بھی سب کچھ نہیں ملتا. اٹ از اے میسی پروسیس. سائڈوں پر بیٹھ کے بیچ میں جو جنگ لڑ رہے ہیں ان کو برا بھلا کہنا بہت آسان ہے، لیکن ان کو پھر اسی پرسپیکٹو میں رکھیں کہ وہ بھی پھر محاذ پر آگے نہیں آئے. لیکن اٹس ویری گڈ ٹو بی اے پارٹ آف دس پینل. آئی ایم آنرڈ ٹو ہیو شیئرڈ دا پینل ود مولانا صاحب اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا اور موقع دیا. تو اگر آئندہ بھی if I can help in your work in any way تو مجھے ضرور بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر چغتائی آپ کا اور اسرار مدنی صاحب آپ کا. میں سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے جو میرے مائنڈ میں خود سے کوشچنس تھے ایز این اکیڈیمشین وہ نہ صرف وہ بڑے کلیئر ہوئے ہیں بلکہ ایک نئی ہوپ، ایک آپٹمزم میں لے کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو ہمارے پالیسی ایجوکیشن میں پالیسی میکنگ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں یہ انشاءاللہ کمیٹڈ ہیں اور ان کے ڈیپ کنسرنس ہیں اور پروفیشنلز ہیں. اور دوسری سائڈ پہ جو اسرار مدنی صاحب جو کہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں مے بی ناٹ ان آفیشیل کیپیسٹی بٹ سم ہاؤ ہی از ون آف دا اسٹیک ہولڈرز ریگارڈنگ دینی مدارس. تو وہ بھی ماشاءاللہ کافی ویژنری ہیں اور کافی اس میں اپنے ان پٹ دینے کے لیے وہ اگریڈ ہیں. ونس اگین میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر چغتائی آپ کا اور اسرار مدنی صاحب آپ کا کہ آپ نے نہ صرف ہمیں اپنا وقت دیا بلکہ بہت اچھے ماحول میں اور انتہائی سادہ الفاظ میں عوام اور خواص کے ذہنوں میں جو سوالات تھے ان کو بہت اچھے طریقے سے رسپونڈ کیا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ فیوچر میں بھی ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے. بہت شکریہ جی.